बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, मैं एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। कुछ दिनों की गैर हाज़िरी रही है, कुछ मेरी थी, मेरी वालदा की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो बहरहाल आज हम प्रोग्राम करना चाहते हैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर। मेरे मेहमान हैं जनाब तनवीर ज़मान खान साहब, कई बार तशरीफ़ ला चुके हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। तनवीर ज़मान साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। खास करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट, ताकि प्रोग्राम जैसे भी हम अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। अच्छा जनाब तनवीर साहब, जरा लाइटर मोड में बात करना चाहता हूँ कि आपके मुल्क में तो हमेशा यानी ब्रेकिंग न्यूज आती रहती हैं, हेडलाइंस बनती रहती हैं। आजकल तो जनरल मुशर्रफ साहब कुछ तो लोग कहते हैं कि वो दुनिया से चले गए हैं, कुछ कहते हैं कि अभी नहीं गए। उनके मुख्य बारे में बातें हो रही हैं। और ज़ाहिर है कि उनका जो रोल था उस पर भी काफ़ी तबसरा हो रहा है। नवाज शरीफ साहब जो कि 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, जो कुछ उनके साथ हुआ वो भी आपको पता है। उन्होंने शायद बड़ेपन का इज़हार किया कि मेरे साथ ज़ाती कोई इश्यू नहीं है, वो अगर आना चाह रहे हैं तो आ जाएँ। लेकिन बात ये आती है, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कह दिया कि जब वो जा रहे थे तो हमने रोक लिया था, कि हम रोक सकने की पोज़ीशन में थे। चलिए जी, अगर फ़र्ज़ किया मान लिया जाए कि नवाज़ शरीफ के ख़ानदान के साथ जो उन्होंने किया वो उसको माफ़ कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ उन्होंने पार्लियामेंट के साथ किया, जमहूरियत के साथ किया तो वो नवाज़ शरीफ को तो हक़ नहीं है कि वो उसको माफ़ करे या ना करे। मैं थोड़ा-सा पीछे जाना चाहता हूँ। बरतानिया में एक जनरल थे ओलिवर क्रॉमवेल, जिन्होंने 1653 में पार्लियामेंट को तोड़ दिया, ठीक है जी? और 1658 में जब वो मर गए तो उनको भी बड़े प्रोटोकॉल के साथ, बड़े राज के साथ दफन किया गया। और ये शाही कब्रिस्तान है वेस्टमिंस्टर एबी में उनको दफन किया गया। लेकिन बरतानवी जो कौम है उन्होंने एक बड़े तरीके से इसके खिलाफ स्ट्रगल की। फिर 1600 जनवरी 1661 में उसकी लाश को कब्र से निकाल कर वेस्टमिंस्टर में की चौक में लटकाया गया, ताकि कोई जनरल आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना करे। आप इसका मुवाज़ना पाकिस्तान के साथ करते हैं। यहाँ तो कहते हैं जी कोई बात ही नहीं है, भई खैर है कोई बात नहीं, अभी मेडल देने की बातें होती हैं, जनरल मशरूर की बात नहीं कर रहा। तो यानी क्या मैं यही जानना आपसे ये चाहता हूँ, आप यू टेक योर टाइम। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जिस जगह पर जमहूरी तौर पर और ज़हनी तौर पर इंग्लैंड के लोग 1661 में थे, क्या पाकिस्तान के लोग अभी तक जमहूरी तौर पर उस जगह पर नहीं पहुँच सके, या और क्या वजह है? फ्लोर इज़ योर्स नाउ। जी डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि आपने जो तमहीद इस मामले में थोड़ी-सी बाँधी है, तो सूरत-ए-हाल उस तरह से तो अयां है। एक तो आपने आपने जो नवाज़ शरीफ साहब का ज़िक्र किया कि जी उन्होंने अपने तौर पे माफ़ कर दिया है। तो मैं ये समझता हूँ ये माफ़ी तो उनको इस चीज़ का हक है, क्योंकि जो लोग उस वक़्त जनरल मुशर्रफ की पॉलिसियों से न सिर्फ मुतासर हुए, जानों से गए, जिनको उन मुशर्रफ ने बहुत सी तकालीफ भी दी और आइन की जिस तरीके से धज्जियां बिखेरी अपने उस 8 साल दौरे हुकूमत के अंदर, उसमें तो एक आइन एक मजाक बन गया। जो चीज़ जनरल मुशर्रफ ने की थी, उसका तो बहुत सारी चीज़ों का हिसाब होना चाहिए। उसका तो बेशुमार चीज़ें हैं जिनका हिसाब होना बाकी है। तो अगर उसको एक, जैसा आपने कहा कि गिलानी साहब ने कहा था कि उसको एक रेड कारपेट के ज़रिए निकाल भी दिया गया, फिर वो आ गया, फिर निकाल दिया, बचा लिया, हॉस्पिटल में था तो उसको बचा के जेल में पेशी की बजाय घर से उसको निकाल के हॉस्पिटल ले जाते थे। तो ये तो इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा गिरोह इदारा मौजूद है जो अपने आप को हर तरह के आइन और कानून से मुबर्रा समझता है, और वो अपने तमाम उन अरकान को उस तरह का इस रियासत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है, जो कि जिसके नतीजे में वहाँ पे किसी किस्म की जो आइन और कानून की जो है वो कोई हैसियत नहीं है। बल्कि वो ये समझते हैं कि उनके जो इदारे का कोई रुकन है, तो वो हर तरह के पाकिस्तान के सिविलियन लॉ से, सिविलियन से और वहाँ के आम लोगों से हर तरह से बालातर है।
تو یہ تو مشرف صاحب کے ساتھ ہو رہا, یہ تو مشرف صاحب کے ساتھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب انہوں نے 99 میں آئین توڑا اور انہوں نے ایک دوسرے تالے آزماؤ کی طرح ایک تختہ الٹا. اس کے بعد انہوں نے عدلیہ کے ساتھ جو کیا, اس کے بعد وہ جس طریقے سے اپنی طاقت دکھاتے رہے, اور انہوں نے جو کراچی کے اندر سانحہ ہوا مئی کا, اس کے اندر انہوں نے کئی وہاں پہ درجنوں تقریباً 75-80 کے قریب وکلا جو تھے ان کو زندہ جلا دیا, اور یہ ادھر مکے دکھا رہے تھے. تو یہ جس طرح انہوں نے کیا کہا تھا اسلام آباد راولپنڈی سے, دیکھ لے میری طاقت, دیکھ لیں میری طاقت. ادھر جو ہے پھر اس کے علاوہ بے نظیر کے اوپر جس قسم کے حملے, پہلے حملہ ہوا ایک دفعہ, اور اس کے بعد اس کو اگلی دفعہ راولپنڈی میں لیاقت باغ میں اس کو جان لیوا اس کے اوپر حملہ کیا, اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ وہاں سے جائے وقوع جو ہے وہ ساری دھو دی گئی, سلسلہ ہوا. اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ یہ سارے جو حکمران اوپر سے لے کے بہت سارے جو ایک ریاستی جو ادارے تھے وہ اس کے ساتھ اس سارے جرم میں شامل تھے. دوسرے لوگوں کی طرف بھی اشارے کیے جاتے ہیں, لیکن ہے کہ جو لوگ اقتدار میں تھے ان کے اوپر تو براہ راست یہ چیزیں آتی ہیں کہ یہ کیسے ایسے ہو گیا کہ جہاں پہ ایک جنرل کے اشارے کے بغیر کوئی وہاں پہ مکھی نہیں اٹھ سکتی, اور وہاں پہ جو ہے جائے وقوع ایک خون کی اور ایک پاپولر لیڈر کی ایک خون کی جائے وقوع جو اس کو آپ دھو دیتے ہیں, غائب کر دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ نہ قتل کیا, نہ آئین توڑا, نہ قانون توڑا. جب بھی آپ کے اوپر کوئی مقدمہ چلے, آرٹیکل 6 کا اطلاق بھی ہو جائے, اس کے باوجود یہ بچتے پہ ہر طرح سے ادارہ ان کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں اس کی ایک روایت کو ختم ہونا بڑا ضروری ہے. اس کے اندر جو ایک نواز شریف نے جو اپنے طور پہ سو فار یہ کہ دوسرے لفظوں میں یہ جو روش چلتی آ رہی ہے لاسٹ 75 ایئر سے, نظر یہ آتا ہے کہ there is one law for the civilians and one bloody civilians and one law for, but in fact there is no law for the men in uniform. وہاں پہ کئی طرح سے لاز ہیں. ایک تو وہ لاز ہیں جو سویلین کے لیے اور ہیں, اور ہمارے ان تمام جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کے لیے اور. دوسری طرف ایک وہ لا ہیں جو امیر کے لیے اور ہیں اور غریب کے لیے اور ہیں. وہاں پہ دونوں طرح سے جو ہے وہ ایک اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ اور اپر کلاس کا ایک آپس کا گٹھ جوڑ ہے, جس کے اندر الٹیمیٹلی جو سب سے ٹاپ پہ بینیفیشری ہے وہاں پہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ تو وہاں کی فوج ہے جو کہ بڑے کھلے طریقے سے, بڑے ایک ننگے طریقے سے اب اس طریقے سے اپنا ایک رول وہاں پہ چلا رہے ہیں, جس کے نتیجے میں وہاں پہ کوئی شخص ان سے محفوظ نہیں. اب آپ دیکھیے مسنگ پرسن کا ذکر ہوتا ہے, تو مسنگ پرسنز کے اندر اب تقریباً پچھلے سال تک 8,000-9,000 کی تعداد ہو چکی ہے, لیکن کیونکہ اس کے اندر جو انگلی اٹھائی جاتی ہے وہ ISI کی طرف اٹھائی جاتی ہے, اس کی طرف نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی آدمی آواز اٹھانے کے لیے تیار ہے, نہ اس کی طرف کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی خود رکن جو ہے وہ اس کے لیے اس کی آواز اٹھائے, نہ کوئی رولنگ کلاس کا کوئی بندہ اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے, نہ یہ ہماری یہ بڑی یہ جمہوریت پسند یہ پاپولر پارٹیاں, یہ PTI, یہ نون اور یہ پیپلز پارٹی, یہ ساری ان کے لیے آواز کو اٹھاتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ان کو کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے نتیجے میں کوئی کھچاؤ آنے کا کوئی شاید کوئی انہیں کوئی ایسا ڈینجر میں محسوس ہوتا ہے, تو وہ اس کے اپنی مخالفت اس کے لیے کوئی اصول کے لیے سٹینڈ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ان کا سب کا جو ایک ہی خیال ہے کہ وہ اقتدار میں رہیں, اور وہ اقتدار کے لیے جس قسم کی قیمت, جس قسم کا اصولوں کا سمجھوتا ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ اس کے لیے پوری ہماری رولنگ کلاس جو ہے میں سمجھتا ہوں اس سارے سلسلے کی ذمہ دار ہے, اور انہوں نے مل کے جو ہے وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کو تو اوپر بٹھایا ہوا ہے, اور اس کے نیچے یہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر سایہ رہنا چاہتے ہیں, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مل کے ملک کے اوپر مسلط رہنا چاہتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مشرف کے لیے اس وقت جو سارے سافٹ کارنر بظاہر دکھا رہے ہیں یہ کیا ہے, یہ ساری اپیزمنٹ ہے, چمچا گیری ہے یہ ساری. اس کے لیے آپ نے اس سارا ایک وہ شخص جس نے نہ صرف ایک دفعہ آئین تو توڑا اور اس وقت اس نے کہا کہ وہ اقتدار میں آیا ہے, بلکہ اس نے بار بار اس نے پوری عدلیہ کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیا, بند کر دیا کئی مہینوں کے لیے. اس نے جو وہاں پہ کراچی کے اندر واقع ہوا, یہ ساری چیزیں 2 بار آئین توڑا اس نے, عدلیہ کو اس نے ڈال دیا آگے جیل میں ڈال دیا. اب مسئلہ یہ بات ہے کہ یعنی یوسف صاحب گیلانی صاحب وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان کے, اس وقت بھی سینٹ کے ممبر ہیں, سینئر آدمی ہیں, پولیٹیشین ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب مشرف کو باہر بھیجا گیا تو ہم کیا کر سکے.
अगर इसको वापस लाया गया तो क्या हम उसको रोक सकेंगे? तो ये एक बेबसी का इजहार नहीं है, एक बेबसी, बहुत बेबसी, बिल्कुल बिल्कुल। ये इजहार इस बात का है, ये बात इस बात का इजहार है कि आप जो मर्जी करें, हमें आप इक़्तिदार से न निकालें। इसके अंदर वो एक चीज को अयां भी कर रहे हैं, लेकिन उस पर्दे के पीछे छुप भी रहे हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं कि जी हम तो कुछ कर नहीं सकते, आपने जो करना है कर लें, हमारा मौक़िफ़ ना पूछें आप। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि हम इस मौक़िफ़ के ऊपर स्टैंड भी नहीं को लेंगे, यानी वो ये बात भी कह रहे हैं। मतलब मैं इसमें ये मैं कहना ये चाहता हूँ, पूछना ये चाहता हूँ आपसे, यानी उसको तो बरतानिया नहीं था, उसको इंग्लैंड था। तो इंग्लैंड के लोगों ने जो कुछ किया जनवरी 1661 में, पाकिस्तान के लोग अब भी वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, जमहूरियत के लिए और अपने हकूक़ के लिए, अपने वतन के लिए वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है जर्नैलों को भी, यू गो हैड, डू व्हाट यू लाइक, लेट अस डू लिटिल बिट एज वेल। अगर इसको इस तरीके से देखा जाए कि हो सकता है हम अभी तक उस 1661 के बरतानिया के दौर से आगे भी नहीं आए अभी हम। इसका तो दूसरा मतलब ये भी है कि अभी तक हमने जमहूरियत के हवाले से और मुल्क के सियासी निज़ाम के हवाले से वो चीज़ें लर्न ही नहीं की, जिन चीज़ों को यूरोप में और बरतानिया के अंदर उस वक्त जो है वो उन्होंने सीखा था, क्योंकि यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था और यहाँ पे चीज़ें जो थी वो एक अपने सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के हवाले से डेवलप हो रही थी। हमारे यहाँ तो लॉ के हवाले से कोई बात का करना जो है, वहाँ तो कानून शिकन जो है वो ताकतवर है। लॉ अबाइडिंग शहरी जो है वो ना ताकतवर है ना महफूज है। तो ये चीजें जो हैं वो ज़ाहिर है बड़ा फर्क है हमारी सोसाइटी में और इनकी सोसाइटी में, कि हमने उन नॉर्म्स को जो है, जो कि यहाँ पे एक रूल ऑफ लॉ के हवाले से डेवलप हो रही थी, हमने उनको सीखने का सीखा ही नहीं है। हमने उनको लर्न करने का हमारे अंदर ना शौक है ना हम चाहते हैं। हम चाहते ही इस किस्म की सोसाइटी हैं। बेसिकली ये सोसाइटी की कई बीमारियां कि हम इन बीमारियों को अपने साथ रख के जीना चाहते हैं। अदरवाइज क्या ऐसी कोई आवाज ना उठाए, कहीं हम क्या कह देते हैं कि जी यहाँ पे रूल ऑफ लॉ जो होगा वो तो अल्लाह के कानून के हवाले से होगा, यानी आप एक ऐसी वेग सी बात करके कि जी अल्लाह के कानून का नाम लेके आप असल में उस तमाम इस्तेसाली जो सारे एक जो इस वक्त कानून शिकन और आइन शिकन ताकतें पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं, उनको आप वो जवाब दे देते हैं कि जी उनको एक मजहब के हवाले से भी आप एक उनको छूट दे देते हैं। तो ये तो सारे लोग, जैसे आपने देखा कि लब्बैक पॉपुलर हो रही है, आपने गौर किया होगा कि लब्बैक वाले जो हैं टीएलपी वाले, उनके वोट बैंक उनका इंक्रीज हो गया है। यानी लोग, इसका मतलब है लोगों के अंदर उनकी एक सुनवाई, एक उनकी से है। अब ये लब्बैक वाले लोग जो थे, ये तो फौज को और सारी चीजों को आपने देखा ही है, ये तो फौज के साथ इनका कैसा अच्छा रोमांस है कि ये चलता है। तो ये सारी सूरत हाल के अंदर एक, अगर आप ये कहें कि उसमें एक सोसाइटी की तरफ से भी कोई मज़ामत है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में वो भी नहीं है कि कोई एक सोसाइटी की तरफ से कोई ऐसी मज़ामत हो, वो भी नहीं चल रही। तो जाहिर है कि ऐसी सूरत में एक बेहतरी के इम्कानात जो है बड़े कम है, उसके अंदर इस किस्म के ताले आजमाओं को मिलती रहेगी। इस मौजू पर थोड़ा सा एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो ये नजर ये आता है कि जिस तरीके से ओलिवर को बड़े प्रोटोकॉल के साथ शाही कब्रिस्तान में दफन किया गया था, इसी तरीके से मुशर्रफ साहब की वापसी जो है वो प्रोटोकॉल और पूरे एजाज़ के साथ होगी और ये कहा जाएगा कि ये बड़े अजीम लीडर थे, इन्होंने बड़ी खिदमात हैं इनकी, और जो खिदमात हैं वो तो आपको पता है, कारगिल में उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट के साथ क्या किया, जजेस के साथ क्या किया, वो सबको पता। लेकिन जस्ट बिकॉज ही वाज चोजन बाय नवाज शरीफ एज आर्मी चीफ, इट डिजर्व्स ऑल दोज राइट्स कुछ लोगों के नजदीक। तो क्या इसका जो रद्द-ए-अमल है, इसका क्या होगा पाकिस्तानी सोसाइटी पर? पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होगा जी। पाकिस्तान में लोग इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान में एक जो एस्टेब्लिशमेंट की सुप्रीमेसी है, असल ताकत वहीं पे है। इंटरनेशनली तो लोग समझ ही गए हैं इस बात को। आपने देखा कि चाइना के साथ, रशिया के साथ जहाँ भी मुज़ाकरात होते हैं, दे डोंट वांट टू स्पीक टू एनी सिविलियन हेड ऑफ द स्टेट, दे वांट टू स्पीक टू द जनरल्स। और वो जनरल्स के साथ ही सारे उनके इक्तिसादी मामला भी, फौजी मामला भी, सारे के सारे असल में तय वहाँ होते हैं। सिविलियन तो बाद में जाके साइन करते हैं। हम इंटरनेशनली तो ऑलरेडी हमारे जो सिविलियन इदारे हैं वो अपनी साख खो चुके हैं। इनका, हमारे जो सिविलियन लीडर हैं, इनकी बाहर कोई औकात नहीं है। इनका सारों का सिलसिला जो है वो असल में तो सारा डिपेंडेंट है वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। तो एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहे तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही सारे मुआहदे होते हैं, हर चीज उसी तरह से होती है। तो ये एक सिलसिला, अभी आप ये फाटफ का देख लें कि वो भी एक इसी तरह से सारा सिलसिला हो रहा है। तो उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट ने अपना एक रोल प्ले किया है और अल्टीमेटली उसी को ज्यादा सराहा भी जा रहा है। बाकी लोगों का तो सिलसिला जाहिर है कि जो असल में
ذمہ دار ہے اس سارے سلسلے کے اندر ہمیں پاکستان کی سوسائٹی کو اس کنویں میں پھینکنے کی، گرے لسٹ میں ڈالنے کی، تو وہی تو سارے انہی کو کریڈٹ بھی دیا جا رہا ہے. آپ خود آگے گرے لسٹ پر، یہ میرا نیکسٹ ٹاپک یہی تھا. دیکھیں گرے لسٹ پر اس وقت کریڈٹ لینے والے تو بہت آگے کہ ہم نے یہ کر دیا، یعنی جب کہتے ہیں کہ فتح کے دعوے دار بہت سے ہو جاتے ہیں، جب ہار جاتا ہے یہ برا کام ہو جاتا ہے اس کو اون کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. تو مثلاً چلو جی ٹھیک ہے، اللہ کرے گرے لسٹ سے نکل جائے. سننا تو یہ ہے جو میری معلومات ہے، اٹ از اے کمپرومائز. And let me give a little background. Okay, انڈیا نے اس بار اس کی مخالفت نہیں کی. جو فیٹف سے نکلنے والی جو بات ہے یہ کل لوگوں کو پبلک میں ابھی کل آئی ہے، ابھی پوری طرح نکلا نہیں ہے. There are still few things hanging there. یہ وہ اکتوبر میں آئے گا، سارا سلسلہ ہوگا پھر. اب مسئلہ یہ ہے کہ یعنی جو خبر رکھنے والے لوگ تھے، یورپ سے خبر آئی تھی، کسی نے ایک صحافی نے کہا تھا چند دن 3-4 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ پاکستان اس بار نکل جائے گا. انہوں نے کہا تھا جی بھی وجہ، کسی نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی زیادہ اپوز کرتا تھا انڈیا اور پاکستان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. بھائی جو انڈیا ہے وہ سیکورٹی کونسل کی پرماننٹ سیٹ کے لیے امیدوار ہے، پاکستان اس کی مخالفت نہیں کرے گا. ان ریٹرن انڈیا والے جو ہیں وہ پاکستان کی مخالفت نہیں کریں گے فیٹف میں. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ پھر دوسری بات یہ ایک ساتھ ہی پلیز ایڈ کر لیں. ایک صاحب نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی اس گرے لسٹ سے تو شاید ہم نکل جائیں، فائدہ بھی ہو جائے. کوشچن یہ ہے کہ خاکی لائن سے، خاکی لسٹ سے یا اس کے شیڈو سے کب نکلیں گے؟ فلور از یورز. چلیں وہ ایک ریلیٹڈ بات ہے، اس کو ہم بعد میں کرتے ہیں. بنیادی طور پہ جو اس وقت فاٹف کے حوالے سے سلسلہ ہے، آپ فاٹف کی ساری ایک اس کی کمپوزیشن کو دیکھیں نا، یہ 37 ممالک اس وقت اس کے رکن ہیں. اس کے علاوہ اس کا میرے خیال ہے یورپین کمیشن ہے، اور ایک گلف کی آرگنائزیشن ہے، وہ ان کے ساتھ رکن ہے. جو کہ یہ سارے کے سارے، یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ 1989 میں جب یہ سٹارٹ کیا گیا تھا، G7 نے اس کی ابتدا کی تھی. اور یہ G7 کون ہے؟ G7 تو ایک سارا ایک انٹرنیشنل سرمایہ داروں کا، ایک بین الاقوامی سرمایہ داروں کا ایک گٹھ جوڑ ہے، جو کہ G7 ہے، جو کہ دنیا کے معاملات کو پلان کرتے ہیں اور اس کو اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت ان کا جو تھا وہ سارے کا سارا صرف منی لانڈرنگ کے اوپر تھا. یہ تو پھر 9/11 ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے اس کے اندر جو ٹیررزم اور ٹیررزم ریلیٹڈ فائنانسنگ جو ہے وہ اس کو بھی اس کے ساتھ اس میں شامل کیا. تو یہ اور اس وقت آپ دیکھیں کہ فاٹف کے جو سارے یہ ارکان ہیں، ان کی ساری کارروائی کو جو IMF ہے اور ورلڈ بینک وغیرہ ہیں، یہ سارے مالی جو ہمارے فائنینشیل ادارے ہیں، وہ سارے ان کے اوپر بڑی نگاہ اور وہ اس کے ساتھ افیلیٹڈ ہے. ان کی جو ایک آبزروینس ہے وہ ساری کی ساری اس فاٹف کے اوپر ہوتی ہے. اور اس حوالے سے ملکوں کی معیشت چلانا، ان کو لون دینا یا نہ دینا، ان کو کس طریقے سے ٹریپ کرنا، یہ سارے کا سارا اس کا حصہ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ انڈیا بھی اس کا رکن ہے. ان 37 ممالک میں انڈیا بھی آتا ہے، لیکن انہوں نے ابھی پچھلے دنوں میں اس سے پہلے انہوں نے جو کچھ ممالک کو نکالا بھی ہے اس کے اندر سے، اور ابھی اس کے اندر 4-5-6 ممالک اور بھی ہیں. بوتسوانا ہے، یمن ہے، سیریا ہے. یہ ممالک ابھی اس کا حصہ ہیں جو کہ اس گرے لسٹ کے اندر ہیں. تو یہ انہوں نے اپنا ایک ایسا کرائٹیریا بنایا ہوا ہے جس کے تحت جو ہے یہ ایک ساری ایک دنیا کا ایک سرمایہ دارانہ نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کو چلانے کے لیے سارا سلسلہ انہوں نے رکھا ہے. اب یہ دہشت گردی کے اوپر فائنانسنگ، ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر بہت سارا سلسلہ ایسا ہو رہا تھا. انہوں نے ابھی آپ نے دیکھا کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے تو ابھی انہوں نے تھوڑا عرصہ پہلے جو 2018 میں ہوا تھا، ملک ریاض کا جو ساری فنڈ کا فیصلہ ہوا تھا یہاں سے، وہ سارے کا سارا اس کا ایڈجسٹمنٹ کے اندر ڈال دیا. اس کے اندر تو یہ نہیں بولے بالکل، اس کے اندر تو سارا سلسلہ ٹھیک ہو گیا ان کا. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک سارا گٹھ جوڑ ایک سارا ہے، اور اس کے اندر پاکستان کو ٹیررزم کے اندر دھکیلنے کے لیے ایک جہاں پہ پاکستان کے اندر اس کے حالات پیدا کیے گئے اور پاکستان کے اندر سے ان فورسز کو اس ٹیررزم اور اس ایکسٹریمزم کے ساتھ اٹیچ کیا گیا، اور اس کے اندر پاکستان کے اندر اس کے جراثیم پیدا کر کے اس کو بڑھاوا دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے کا سارا ایک انٹرنیشنل ایک برجوازی اور ایک انٹرنیشنل جو کیپٹلزم ہے اس کی یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ آپ نے دوسرے چھوٹے ممالک کو، باسوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کی اکانومی کو چلانے کے لیے، ان کو اپنے اندر اپنے دست نظر رکھنے کے لیے یہ سارا سلسلہ ایک ایسا نیٹ ورک بنا لیا ہے کہ
ہم ہر وقت اس کی کمپلائنس میں رہیں, ہم ہر وقت اس کے سارے جو یہاں پر کچھ ایشوز ہیں, مثلا ملک ریاض کا بھی آ گیا, وہ غلط سے ٹاپک ہے بھائی, وہ پیسہ جو یہاں سے گیا وہ کہاں گیا, کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ بھی کسی اور جگہ, ٹھیک ہے جی, وہ جہاں جا کے وہ پاکستان میں آ کے ظاہر ہے وہ سارے کا سارا اس کی کوئی جو اس کی یہاں پہ پیبل تھی سلسلہ, اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی, اس کے پیسے اس پر سم آف دا ٹائم. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس پہ یہ کہنا چاہتا تھا بھی گرے لسٹ میں گیا کیوں تھا. جب نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر, تو اس کو کہا گیا تھا کہ یہ مودی کا یار ہے, یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, پتہ نہیں ایجنٹ ہے, پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہتی تھیں, اور بہت سی پرابلم اس کے لیے پیدا کر دیے گئے تھے. تو پھر آپ کو وہی کچھ کرنا پڑا, مثلا حافظ سعید صاحب کو جیسے لوگوں کو جن کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے تھے, آخر ان کو جہاں بھی رکھا ہوا ہے لیکن دنیا کی نظر میں وہ جیل میں ہے, یہی بات ہے نا. جی جی بالکل ٹھیک, ہاؤس کو آرڈر کرنا پڑا نا. تو دوسرے لفظوں میں اسٹیبلشمنٹ کئی سال پیچھے ہے, حالات جو ہیں کچھ اور ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, پولیٹیشین کچھ اور کہتے ہیں, اور یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا جو رویہ پاکستان میں جی, پاکستان میں ڈاکٹر صاحب پولیٹیشین کچھ کہتے ہی نہیں ہیں, پولیٹیشین صرف ایک ہی کام کرتے ہیں, وہ صرف اسٹیٹمنٹ کی خوشنودی چاہتے ہیں, وہ جو بھی ہیں ان کا کوئی اصول نہیں ہے. وہ پاکستان کی پالیٹکس جو ہے جی وہ بڑی مایوس کن ہے اس لحاظ سے کہ سارے کے سارے مانتا ہوں, لیکن نواز شریف نے نہیں, میں مانتا ہوں کہ مایوس کن ہے, میں اسے آپ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ وی نیڈ ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر, یہ معاملات ٹھیک کریں گے ورنہ انٹرنیشنلی ہماری یہ پرابلم ان آرڈر کر رہے تھے نواز شریف, تو ساتھ ساتھ ان کے جلسوں میں سپاہی صحابہ کے لوگ بھی ان کے ٹرکوں پہ سوار ہوتے تھے, وہ ساتھ ساتھ حافظ سعید کے یہ سارے مرید کے اندر انویسٹمنٹ ہے, ان کو ڈونیشن دے کے ان کے ادارے بھی ان کے سارے ادارے بنوا رہے تھے. لاہور کے اندر ان کا ادارہ مرید کے سے شفٹ کر کے لاہور کے سینٹر میں انہوں نے بڑا اس کا ادارے کے لیے فنڈنگ کی. تو یہ چھوڑیں آپ ان باتوں کو, یہ ایسے ہی سارا سلسلہ بس کہنے کے لیے. تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں, جو عام ہمارے سننے والے ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا کہ سپاہی صحابہ کیا ہے, لشکر جنگجوی کیا ہے, وہ کس نے بنائے سے مقاصد کیا تھے, ذرا سا بریفلی ٹچ کرتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے گا. مجھے تو سمجھ آ گئی ہے, لیکن ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نہ سمجھیں, کیونکہ انہی لوگوں کی وجہ سے تو مسائل پیدا ہوئے تھے. دیکھیے جی, لشکر طیبہ جو پہلے کشمیر کے لیے بنائی ہوئی تھی انہوں نے, لشکر طیبہ جو کشمیر کی پراکسی وار کے لیے ایک فورسز کو یہ سپورٹ کر رہے تھے, جب انٹرنیشنل پریشر آیا تو ظاہر ہے اس کے بعد انہوں نے اس کو جماعت الدعوہ میں تبدیل کیا, حافظ سعید اسی کے سربراہ تھے, تو انہوں نے سارا سلسلہ جو تھا وہ اس وقت یہ سارا چلا رہے تھے, اور ان کو ادھر دوسرے یہ سارے جو معاملات تھے پاکستان کے اندر کی سیاست تھی اس کے اندر بھی ہلکا پھلکا استعمال کیا جا رہا تھا. ظاہر ہے کہ یہ ساری ایک پاکستان کو اس سارے 2 دہائیوں کے اندر پاکستان کی جو ایک ریپوٹیشن تھی وہ ساری ایک انٹرنیشنل ایک جو ٹیررزم تھا اس کی ایک اس کو برآمد کرنے اور اس کو بڑھانے پالنے, یہ سارے کا سارا سلسلے کے اندر ہماری بہت ساری آرگنائزیشنیں انوالو تھیں, اور ان کو بہت ساری ایسی تھیں. آپ نے دیکھا تھا کہ جب یہ 2005 میں وہ زلزلہ آیا تھا, جو اس کے بعد جو سیلاب آیا تھا, اس کے اندر یہ ساری وہ تنظیمیں جو 1-2 انٹرنیشنل دباؤ کے تحت بین کی گئی تھیں, لیکن وہ ان تمام جگہوں پہ ہماری فوج کے ساتھ مل کے کوارڈینیٹڈ کام کرنی تھی, اور دوسرے سویلین کو وہاں پہ ریلیف کے کام کے لیے جانے کی اجازت نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ان تمام سپاہی صحابہ والے اسی طرح یہ سارے کا سارا ایک مذہبی ایک پاکستان کے اندر ایکسٹریمسٹ سارا ایک اسکول آف تھاٹ کو اسٹیبلش کرنے کے اندر ہماری پاکستان کی فوج کا اور ہمارے ان اداروں کا پورا ہاتھ ہی نہیں, ان کی پوری سرپرستی حاصل ہے. تو یہ ساری چیزیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ لشکر طیبہ کہہ لیں, اس کو جیش محمد کہہ لیں, لشکر جنگجوی کہہ لیں, سپاہی صحابہ کہہ لیں, جتنے بھی لشکر ہیں جو ملیٹنسی ہیں ان کے سرپرست جو ہیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ ہماری سے مرتبہ میں پاکستانی نہیں ہوں, میں تو یہ کہوں گا پاکستان کی سوسائٹی بھی اور پاکستان کی اسٹیٹمنٹ سارے کے سارے اپنے اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ کہیں اس سارے سلسلے کا بنیادی طور پہ جو ہے وہ تو ایک سویلین حکومت کی جانب سے ایک بڑے ایجنڈے پہ پوری ڈیبیٹ کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو اگر چلانا ہے تو اس کو کس طریقے سے چلایا جائے, اس کے اندر اس کی اقتصادیات اور اس کی جو نظریات, اس کی سیاست, ان تمام چیزوں کو خطے کے اندر اگر ایک پرامن طریقے سے ترقی یافتہ قوم بنا کے چلانے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے. اس کے لیے آیا ہمیں اسی فنڈامنٹلسٹوں کو دوبارہ سے پروموٹ کرنا چاہیے, آیا ہمیں اسی طرح سے جو پاکستان کے جو جڑوں میں بیٹھا ہوا وہ سارا ایک مذہبی ایکسٹریمزم ہے اس کو اسی طریقے سے پروان چڑھایا جائے, اس کو پاکستان کی اساس قرار دیا جائے اور کہا جائے کہ جی یہ پاکستان کی اصل میں پاکستان کی جو آئیڈیولوجیکل اساس ہے وہ یہ ہے, اور لوگوں کو مس لیڈ کیا جائے. تو کیا اس سے پاکستان ترقی کرے گا؟ قطعی طور پہ نہیں. اس سے چند لوگ تو بینیفیشری ہو سکتے ہیں, لیکن پاکستان نہ ترقی کر سکتا ہے, نہ پاکستان کے اندر کوئی پلاننگ ہو سکتی ہے.
پاکستان کو ان تمام بیماریوں سے نکلنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایک براڈ بیسڈ اور تمام حلقے. اب یہ اس کے اندر دیکھیے, یہ اس کے اندر بڑی خطرناک چیز جو پاکستان میں ہوتی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو, ایسے پارٹیوں کو, ایسے جتھوں کو, ایسے گروہوں کو, ایسے لشکروں کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہے جو خالصتاً صرف ان کے انٹرسٹ کو سرو کرنے والے ہوں, اور اس کے اندر وہ کسی قسم کے ایسے جمہوریت پسند اور روشن خیال لوگوں کو پروموٹ نہیں ہونے دیتی. ان کو وہ سرے سے ہی پیدا ہوتے ہی مار دیتے ہیں. تو یہ جو ایک پالیسی ہے, یہ پالیسی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے, 22 کروڑ عوام کے مفاد میں نہیں ہے. اگر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو خوشحال ہونا ہے, انہیں ان چیزوں کے اوپر اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی اور مزاحمت دینی ہوگی, ورنہ یہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ کسی قسم کا اس قسم کا ایک خوشحالی آنے کے اس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک عوام دوست پیپل فرینڈلی پالیسیز بننے کے امکانات نہیں ہیں. اسی طرح کے بجٹ بھی آئیں گے جو بجٹ ہم دیکھ رہے ہیں, اسی طرح کے بجٹ ون آفٹر دی ادر آتے رہیں گے, اور لوگوں کے رگوں سے خون چوس کے یہ جو مخصوص کلاس ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتی چلی جائے گی, اور وہ الٹیمیٹلی ایک اسی انٹرنیشنل بورژوازی کا حصہ رہے گی. صاحب آخری سوال اور اس کا شارٹ مجھے جواب چاہیے. تو اب چونکہ فیٹف میں جو گرے لسٹ سے نکل رہا ہے پاکستان, تو کیا اس سے مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ جتنے لشکر کا ہم نے ذکر کیا, ہم نے سب کا ذکر نہیں کیا لیکن کچھ کا ذکر کیا, کیا وہ انڈر کنٹرول ہو گئے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں؟ کیا ان کا رول ختم ہو گیا یا انہوں نے کوئی نئی شکل اختیار کر لی ہے؟ دیکھیے 12 سے 15 تک پہلے بھی پاکستان گرے لسٹ میں رہا تھا, پہلے بھی 12 سے 15 گرے لسٹ میں, پھر نکل گیا, پھر اس کے بعد اب دوبارہ آ گیا 18 میں, 18 سے 22 میں نکل رہا ہے. تو یہ جو عالمی ادارے ہیں یہ اسی طرح سے نکالتے ہیں, یہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کی طرح ہی ہیں. یہ جو فاٹف اور یہ سارے ادارے ہیں یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرح کی ہے. ان کو بھی انٹرنیشنلی سوٹیبلٹی دیکھنے کا ہوتا ہے کہ جب ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے, اب اگر یہاں پہ پاکستان کو تھوڑا سا اٹھانا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ گرے لسٹ سے نکلنا ضروری ہے. اگر گرے لسٹ سے نہ نکلے تو نہ آئی ایم ایف کو پیسے دے گا, نہ ہی ورلڈ بینک سے کوئی پیسے آئیں گے, اور پاکستان کو یہ گرے لسٹ دکھائی جائے گی, اور گرے لسٹ کا اثرات تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشن پر ہیں, کیونکہ یہ فاٹف ہے ہی بنیادی طور پہ ایک انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا کلک ہے, اور یہ ان کا سپروائزر ہے, اور یہ ان کے مفادات کا ایک طرح سے محافظ ہے. اس لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ عالمی طور پہ ان کو سمجھنے, عوام کو میں سمجھتا ہوں سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ تو میں سمجھ گیا, لیکن سوال یہ تھا کہ کیا جو گروپس ہیں جن کا ذکر ہم نے کیا وہ ختم ہو گئے ہیں, ان کا رول ختم ہو گیا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ختم ہو گئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کراچی کا الیکشن ہوا ہے, وہاں پہ جو پارٹی پہلے 2-3 ہزار ووٹ لیتی تھی لبیک والے, اب انہوں نے 10,000 سے اوپر ووٹ لیے ہیں. لوگوں کے اندر اس چیز کا امکان موجود ہے کہ لوگ پاکستان کے سیاسی گروہوں سے جس طریقے سے مایوس ہو گئے ہیں, وہ ہو سکتا ہے اب وہ کہیں کہ جی لبیک کو زیادہ وہ ووٹ دیں, لبیک والوں کو اوپر لے کے ہیں, ساتھ رضوی کو وہ اٹھائیں اوپر. یہ اس قسم کے امکانات پاکستان میں موجود ہیں. ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے اندر ایک ان کا بھی ہاتھ ہو کہ چلو ان کو بڑھاوا دیا جائے. اب یہ عمران خان, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, ان کو فارغ کیا کو ہونے دو یا ان کو کم ہونے دو, ان کو بڑھایا جائے. تو یہ پاکستان کے اندر خطرناک صورتحال ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں وہ چیزیں ختم ہوئی ہیں. اس کے لیے تو پوری ایک آئیڈیالوجیکل بیس کو ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ایک یہ سارا سلسلہ ایک بحث میں لانے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر پاکستان میں ایک پرامن اور اس طریقے کی نہ پالیسی بنائی جا سکتی ہے, نہ لوگ ان مسائل سے نکل سکتے ہیں جو اس وقت پاکستان جن مسائل میں گر چکا ہے. تنویر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. تو آپ کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ کبھی بات ہوگی. ناظرین, we leave it at there and inshallah we'll see you again with a new guest. میں پھر کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز ڈو سو. ہماری طرف سے خدا حافظ and look after yourself.